फ़इन तहु फिर अगर वो बाज़ आ जाते हैं फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत माफ़ करने वाली, बहुत मेहरबान है। तो इस आयत मुबारका में जो इन तहु का माना है वो यूँ भी बयान किया गया है कि बाज़ औक़ात जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जंग को रोकना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा जब कहा जाए लड़ो तो लड़ना है, लेकिन जब अल्लाह ताला मना फरमा दे कि नहीं लड़ना तो बस फिर नहीं लड़ना। इसी तरीके से अगर अमीर कहे कि लड़ना है तो लड़ना है, जब वो मना कर दे नहीं लड़ना, फिर हम अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना इंतकाम लेने के लिए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए नहीं लड़ेंगे। हमें सिर्फ उतना ही लड़ना है जितना अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म मिला है। और इन तहु का ये माना भी है कि अगर वो इस्लाम की तरफ आ जाएं, अपने कुफ्र को छोड़ दें, तो फिर अल्लाह ताला भी उनकी पिछली सारी ख़ताएँ जो हैं वो माफ़ कर देंगे। आयत नंबर 193 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ातिलूहुम, और उनसे लड़ो हत्ता यहाँ तक कि ला तकूनु फितना, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, यकून दीन लिल्लाह, और जहाँ तक कि दीन सब का सब अल्लाह ताला के लिए ना हो जाए। यानी कि ऐसा माशरा जहाँ इंसान अपने इस्लाम के मुताबिक अमल कर सके, जहाँ नेकी करना आसान हो, गुनाह करना जो है वो मुश्किल हो जाए, उस वक्त तक जो है ये कोशिश, ये किताल जो है वो हमने जारी रखना है। अब मुफस्सिरीन किराम ये भी फरमाते हैं कि इस आयत का ताल्लुक जो है वो फ़तह मक्का के साथ है कि तभी जाके हमारा दीन जो है वो पूरे अरब के ऊपर छा जाएगा। लेकिन ये अभी क्यों कहा जा रहा है? अभी तो सहाबा किराम हिजरत करके मदीना शरीफ आए हैं, तो एक लॉन्ग टर्म प्लान आपको दिया जा रहा है कि हमारी मंजिल जो है वो बैतुल्लाह को बुतों से पाक करवाना है। लेकिन शॉर्ट टाइम में सामने क्या आ रहा था कि अभी बदर की जंग आ रही है, अभी हमने बदर को लड़ना है। तो गोया कि इस आयत मुबारका में हमें ये बात भी समझाई जा रही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो शॉर्ट टाइम होते हैं। तो हमारे जहनों में जो है अपनी इंतहा, अपनी मंजिल होनी चाहिए, मगर उसके लिए कोशिश जो है वो छोटी सतह से शुरू करनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रगल बदर से शुरू हुई, फिर ओहद हुआ, फिर खंदक हुआ, फिर कहीं जाके फ़तह मक्का का मौका आया। फ़इन तहु, लेकिन अगर वो बाज़ आ जाते हैं या इस्लाम कबूल कर लेते हैं, फ़ला उद्वान, तो फिर हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होगी, इल्ला अला ज़ालिमीन, हाँ मगर वो जो ज़ालिम है। ज़ालिम कौन है? कि अगर सुलह हो जाने के बाद, मुआहदा तय हो जाने के बाद, या एक दफ़ा कह दिया कि हमने नहीं लड़ना है, इसके बाद अगर वो दोबारा हथियार उठाते हैं और पीठ के पीछे वार करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से कोई माफ़ी नहीं होगी। सूरह बकरे की आयत नंबर 194 है। अल्लाह ताला फरमाते अशहरुल हराम बिशहरी हराम, जो हुर्मत वाले महीने हैं उन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम किया जाएगा। और अरब के यहाँ जो 4 महीने हुर्मत वाले थे उनमें ज़िक्र, ज़िलहज और मुहर्रम थे, और रजब था। ये 3 महीने जो थे, ज़िक्र, ज़िलहज और मुहर्रम का महीना, ये उन लोगों ने हज के लिए मुख्तस किया हुआ था, और रजब के महीने में वो लोग उम्रा किया करते थे। लिहाजा इन 4 महीनों में वो लड़ते नहीं थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो इन हुर्मत वाले महीनों में नहीं लड़ते हैं तो फिर हमने भी उनसे नहीं लड़ना है। अगर वो उसका एहतराम कर रहे हैं तो फिर हमने भी एहतराम करना है। और हुर्मातु किसास, और इसके अलावा भी और बहुत सारी हुर्मत वाली चीज़ें हैं, मसलन जैसे बैतुल्लाह, मस्जिद हराम जो है वो भी हुर्मत वाली जगह है। सिर्फ महीने ही नहीं है बल्कि वो जगह भी हुर्मत वाली है। इसी तरीके से इंसान की जान जो है वो दूसरे के लिए एहतराम वाली है, उसको कत्ल करना जो है वो जायज़ नहीं है बग़ैर किसी हक़ के। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर उसको क़सास देना पड़ेगा। मानी तदा अलैकुम, अगर कोई तुम्हारे ऊपर ज़्यादती करता है, फ़ातदु अलैकुम, फिर तुम भी उसके ऊपर ज़्यादती कर सकते हो। बिमिस्ला मा तदा अलैकुम, मगर उतनी ही ज़्यादती जितनी उसने तुम्हारे ऊपर की है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला की ज़ात से। अब यहाँ पे तकवा का क्या मतलब है कि ऐसा ना हो कि अगर कोई तुम पे थोड़ी ज़्यादती कर दे, तुम उससे दुगनी ज़्यादती उसके ऊपर कर जाओ, इंतकाम लेने में, बदला लेने में तुम हद से आगे बढ़ जाओ। लिहाजा ये मामला किसका है? तकवा वाला है। और तकवा इंसान के अंदर होता है। इंसान बेहतर जानता है कि जो मैं सामने वाले के साथ कर रहा हूँ क्या उतना ही उसने मेरे साथ किया था। बज़ाहिर तो आप लोगों को ये बात कह सकते हैं कि मैंने उतनी ही ज़्यादती की है जितनी ज़्यादती इसने मुझसे की थी, मैंने अपना बदला लिया है। लेकिन हकीकत तो इंसान जानता है कि क्या मैंने उससे उतना ही बदला लिया जितना कि मेरा हक़ बनता था। लिहाजा यहाँ पे तकवा का मामला आ गया। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, के अल्लाह ताला तकवा वालों के साथ होते हैं। ऐसा ना हो कि एक बंदे ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, तुमने हद से बढ़ के उसके साथ ज़्यादती कर दी है, तो गोया कि इस सूरत में बजाय अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होने के उसके साथ भी हो सकता है। तो जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह का साथ उसकी तरफ होगा। फिर आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अनफिकू फी सबरिल्लाह, और अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। अब लड़ाई के बाद, जंग के मैदान के बाद जो है वो एकदम खर्च करने की बात आ रही है। आयत का रब्त ये है कि लड़ाई उसी वक्त लड़ी जा सकती है जब आपके पास हथियार हो, जब आपके पास आर्मी हो। तो गोया कि किसी जंग के लड़ने के लिए खर्च करना ये बहुत ज़रूरी होता है। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है कि बहुत सारे मुल्कों की इकानमी का अक्सर हिस्सा जो है वो दिफा पे लग जाता है, हथियारों पे अपने मुल्क की आर्मी को बेहतर बनाने में लग जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना सिर्फ वही नहीं होता जो कि हम सदका देते हैं।
اس کو صدقات فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے، مگر انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص کسی دینی مقصد کے لیے مال خرچ کرنا، چاہے آپ اس میں کسی ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں یا کسی دینی مشن کو سپورٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ ہماری آرمی یا فوج جو کہ دشمنوں کے خلاف لڑ رہی ہو اس کے لیے خرچ کرنا جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت اپنے ہاتھوں کو ڈالو ہلاکت میں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ ایک تصور دیا گیا ہے، کیونکہ تلقو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ کر کسی اونچی پہاڑی سے نیچے چھلانگ لگا دینا، تو گویا کہ اس صورت میں کیا ہے، سراسر ہلاکت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تمہاری تیاری نہیں ہے اور پھر تم لڑنا شروع کر دو، تو گویا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات محسنین سے بہت محبت کرتی ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ بہت اعلیٰ درجے پہ جا کے نیکی کو کرتا ہے۔ یا تو تم اللہ تعالیٰ کے دین کی سپورٹ ایسے کرو کہ لڑو، اگر لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم اس کے لیے مال خرچ کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھے اعمال کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں دین کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور جو محسنین ہے اسم کے ساتھ بیان کیا گیا، الف لام کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جو مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ موڈ کے حساب سے نیکی کرتے ہیں، وقت کے حساب سے یا سیزن کے لحاظ سے صرف رمضان میں کرنا ہے یا پھر ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں نیک بن جائیں گے، نہیں، جو مسلسل ہر جگہ ہر وقت نیکی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو جیت لیتے ہیں۔ نمبر 196 میں تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ جیسا کہ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ ذی الحج اور محرم میں حج کرتے تھے اور رجب میں وہ عمرہ کرتے تھے، اور ان دونوں عبادتوں کو وہ اکٹھا نہیں کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایک ہی سفر میں یہ دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں، حج اور عمرہ دونوں ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو بھی تمہیں میسر ہو، مِنَ الْحَدْيِ، قربانی سے، وہ ادا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے اور تو جب تک وہ حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی کو ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ احرام باندھنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ نہیں پایا، اس کے لیے ممکن نہیں رہا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے تھے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا تھا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ تمہاری قربانی جو ہے وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈوانا ہے جب تک کہ قربانی جو ہے اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے، اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈوایا جا سکتا ہے۔ لیکن فمن کانا منکم مریضا، لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، اور بھی عدم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، ففدیۃ من صیام اور صدقات اور نسک، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کا جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی کہ جب آپ اپنا حج یا عمرہ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ امن کی حالت میں آتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ حج کی جو 3 قسمیں ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہیں، کہ ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے حج اور عمرہ دونوں کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کی جو ہے سعادت دی ہو، تو اس کے لیے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جس نے عمرے اور حج دونوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے، فمستیسر من الحدی، کہ اس کو جو کچھ بھی میسر ہوگا قربانی سے وہ اللہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ فمن لم یجد، اگر جس کے پاس قربانی دینے کے لیے وسائل نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو حج کے دنوں میں وہ 3 روزے رکھے گا، وسبعۃ اذا رجعتم، اور گھر واپس لوٹنے کے بعد باقی 7 روزے جو ہے وہ پورے کرے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ ذالکہ، اور یہ اس کے لیے لمن لم یکن اہل حاضر مسجد الحرام، کہ جس کا خاندان جو ہے وہ مسجد حرام میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ جس کا اپنا گھر جو ہے وہ وہاں پہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ احکام جو ہیں تقویٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ تم نے کس حکم کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سخت سزا دینے والے بھی ہے، یعنی کہ اگر جاننے پوچھنے کے باوجود بھی تم نے حج کے معاملات میں کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کی تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 197 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی کہ شوال، ذی الحج جو ہے یہ سب حج کے مہینے ہیں، اس چیز کو اشہر معلومات کہا جاتا ہے۔
فمن فرض فیہن الحج، پس ان مہینوں میں جس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، فلا رفث، تو وہ رفث نہیں کرے گا۔ رفث کا لفظ جو آتا ہے یہ میاں بیوی کے درمیان میں کسی بھی قسم کے رومانوی یا جنسی تعلقات کے لیے آتا ہے، لہٰذا حج کے مہینے میں اس قسم کی بات چیت، اس قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں نہیں ہوگا۔ ولا فسوق، اور فسوق نہیں ہوگا، یہ فسق سے ہے، اور فسق کا مطلب ہوتا ہے وہ پھل جو کہ اندر سے بالکل گڑ سڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا داغ جو ہے وہ باہر نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حج کے اندر کیا ہے کہ ہمارا غصہ، ہماری بدتمیزی، ہماری بد انتظامی، وہ جو ہمارے اندر کے ریئیکشنز ہیں وہ جو ہیں وہ باہر نظر نہیں آنے چاہیے، یعنی کہ ایسے گناہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ہو ان کو فسوق کہا جاتا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں جو ہے وہ جدال نہیں کرنا۔ جدال کا ایک معنی تو ظاہری معنی جھگڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جھگڑا نہیں کرنا کسی بھی بات کے اوپر، اور باطنی معنی اس کا یہ ہے کہ حج میں جو ہے بیک وقت بہت ساری قومیں، مختلف زبانوں والے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سے کلچر جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ دجال کا خدشہ ہوتا ہے، جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے، مگر اس موقع پہ ضبط کرنا ہے، کیونکہ حج جو ہے یہ ہماری عملی عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے یا وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو اپنے ہی محلہ اکٹھا ہوتا ہے، اپنے احباب ہوتے ہیں، مگر ایک ایسی جگہ جہاں پہ اتنا رش ہو اور ہر طرح کا بندہ وہاں پہ موجود ہو، تو وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا کہ وہاں پہ کسی قسم کا جدال نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ حج جو ہے یہ ایک طرح کی پریکٹیکل عبادت ہے، عملی عبادت ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے، یعنی کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیسا حج کیا، ہم نے کیسا طواف کیا، ہم نے وہاں پہ اتنے عمرے کیے، تمہاری نیکیاں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور پھر تم زیادہ راہ اختیار کرو۔ یہ تزودوا کا لفظ جو ہے یہ زیادہ سے ہے، اور زیادہ کا مطلب ہوتا ہے سامان میں کچھ ایکسٹرا اپنے ساتھ لے کر جانا، کہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ ہم لے کر جاتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں سفر میں جا رہے ہیں تو کچھ تھوڑا پیسہ زیادہ لے کر جاتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ کھانے کا سامان زیادہ لے کر جاتے ہیں، تو اپنی زاد راہ کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو یہاں پہ تقویٰ کا کیا معنی ہوگا حج کے ساتھ؟ ایک اس کا ظاہری معنی ہوگا کہ دوران سفر جو ہے ہمیں اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے، اپنا پاسپورٹ دیکھنا ہے، اپنا پیسہ دیکھنا ہے، ہر طرح کی جو بھی پریکاشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں لازمی دیکھنی چاہیے، اس معاملے میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے سفر کو پہلے سے پلان کرتا ہے، اس کی ساری تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، اور اس کا جو باطنی معنی ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اس سفر میں ہم نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور اے عقل والو تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ عقل والوں کو کہہ کے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اور جو الباب لفظ ہے یہ لب سے ہے، لب جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مادہ، کسی چیز کا ایسنس ہوتا ہے، لیکن اس کا اگر سلیس ترجمہ دیکھا جائے تو اولو الالباب ایک ایسے ذہن کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت پرسکون ذہن ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہوتا، کوئی ڈسٹریکشن جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو ذہن جتنا زیادہ پرسکون ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ عقل کا اور تقوی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک پرسکون ذہن جتنا خوبصورت تقوی سمجھ سکتا ہے، وہ ایک انتشار والا ذہن، پریشان ذہن نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر ان دونوں اعمال کا، یعنی کہ پرسکون ذہن اور تقوی کا جو ہے وہ حج کے سفر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کہ جب انسان سفر میں ہو تو اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہو اور اس کا تقوی بھی اس کے ساتھ ہو۔